अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहित पिज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। आज 4 जून 2026 है। मेरे सामने बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं, ऐसी डेवलपमेंट्स जो दुनिया को शेप भी कर रही हैं, साथ साथ हमारे तहत शऊर को, हमारे सोचने के अंदाज पे भी ये असरअंदाज हो रही हैं। ये और बात है कि हमें शायद उसका एहसास ठीक तरह से ना हो। अब सबसे पहले इसे देखें कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप एक और बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गए जब अमेरिका की कांग्रेस का जो लोअर हाउस है यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने वॉर रेजोल्यूशन एक्ट को पास कर दिया है। ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत बड़ा हादसा है, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी तो गुज़िश्ता कई महीनों से 3 महीने से मसलसल ये कोशिश कर रही थी। ग़ालिबन अब तक 6 या 7 दफ़ा डेमोक्रेट्स ने इसकी कोशिश की थी, लेकिन इस दफ़ा कुछ रिपब्लिकन्स ने 4 रिपब्लिकन्स ने डेमोक्रेट्स का साथ दिया और यूं वॉर रेजोल्यूशन एक्ट जो है वो पास हो गया। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये कहा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप को कि या तो फौरी तौर पर आप अमेरिका के जो ट्रूप्स हैं पर्शियन गल्फ के अंदर उन्हें वापस लाने का प्रोसेस जो है वो शुरू कर दें, या आप अपनी इस्तदा, अपना मुद्दा, अपना केस जो है जंग करने का उसे अमेरिकन कांग्रेस के सामने लेकर आएँ और कांग्रेस की इससे मंजूरी हासिल करें। मंजूरी तो हासिल करना बहुत मुश्किल है, इसलिए ये एक बहुत बड़ी मुसीबत डोनाल्ड ट्रंप के लिए बन गई। ये हुआ क्यों? ये हुआ इसलिए कि जो रिपब्लिकन को इस वक्त जिस तरह से पाकिस्तान के एमएनएज एक इलेक्शन से पहले वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाते हैं, अपने गांव में जाते हैं, हलकों के अंदर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, इसी तरह अमेरिकन कांग्रेसमैन जो मेंबर्स हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के, वो भी पूरी अमेरिका के तूलो अरस में अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के पास जाते हैं। ये यूजली तौर पर फ्राइडे, सैटरडे, संडे को वहाँ जाते हैं और वहाँ उन्हें ये पता चल रहा है कि उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो इस जंग से शदीद नाला हैं, बहुत तंग आए हुए हैं इस जंग से। उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ के सबसे पहली जो उसकी वजह है वो ये है कि जो गैस की प्राइसेस हैं, यानी जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं, वो चूँकि ज़्यादा हैं और एक एवरेज अमेरिकन अपने काम के सिलसिले में कम से कम भी 80 से 100 मील दिन में ट्रैवल करता है। मतलब आना जाना मैं बात कर रहा हूँ, पहले जाता है 30-40 मील किसी डायरेक्शन में, फिर वापस आता है, फिर स्कूल से बच्चों को उठाता है, फिर ग्रॉसरीज के लिए जाता है। तो पेट्रोल की जो कीमत है वो उसको बहुत बुरी तरह से मुतासर करी है। उसके अलावा जो अमेरिका का मीडिया है, पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि अमेरिका का जो अमेरिका का लेगेसी मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है और अमेरिका का जो सोशल मीडिया है, वो एक पॉइंट पे आके जुड़ गए हैं और दोनों ने जंग के खिलाफ पोजीशन ली भी है। और जंग के खिलाफ न्यूयॉर्क टाइम्स की, वॉशिंगटन पोस्ट की, CNN की, CBS की, MS नाउ की और जितने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको बहुत से आप में से बहुत से लोगों ने फॉलो करते हैं, उन्होंने डन टू डेथ कर दिया है जंग की इन तमाम खराबियों को, जिसकी वजह से कांग्रेस के ये बहुत परेशान है। अब नेक्स्ट क्या होगा? अब हाउस का ये जो रेजोल्यूशन है, वॉर रेजोल्यूशन एक्ट का, जो उन्होंने इसकी मंजूरी दी है, ये सेनेट को भेज दिया गया है और सेनेट में भी रिपब्लिकन्स की अक्सरियत है। लेकिन अगर सेनेट से ये पास हो भी जाता है तो फिर सवाल यह है कि क्या फिर भी डोनाल्ड ट्रंप इसे मानेंगे और क्या इसके ऊपर सदर की हैसियत से डोनाल्ड ट्रंप को इसके ऊपर दस्तखत या सिग्नेचर करने होंगे। तो ये बहुत बड़ा एक लीगल यानी एक ग्रे एरिया है कि वो क्या करेंगे। लेकिन इसके बावजूद इसके कि वो ज़ाहिर है इसको शायद नहीं मानेंगे, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के हाथ जो हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, उनकी स्पेस जो है जंग करने की उसमें कमी आ जाती है। खास करके इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ एक ऐसे वक्त में हुई है जब गुज़श्ता 24 घंटों में ईरान ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं कुवैत के ऊपर, बहरीन के ऊपर, मुत्तहिदा अरब अमारात में, जॉर्डन में और जो अल अदीद ओयर बेस है कतर में, वहाँ पर भी उन्होंने उसके हमले किए। इसकी तफसीलात मैं भी आपसे मज़ीद शेयर करता हूँ। और अब मुत्तहिदा अरब अमारात ने ये डिमांड किया है अमेरिका से कि अमेरिका जो है उन्होंने कहा कि हम सब के ऊपर हमला हुआ है। वो कह रहे हैं कि बेसिकली मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और कुवैत इस वक्त बिल्कुल अकेले हैं और आपने देखा कि सऊदी अरब और कतर और ओमान जो है वो उनसे अलग थलग खड़े हैं। और तो मुत्तहिदा अरब अमारात ने ये डिमांड किया कि अमेरिका को बड़ा सख्त इस पर रिस्पॉन्स करना चाहिए, बिकॉज हम सब के ऊपर हमला हुआ है और ये हमारे जॉइंट डिफेंस की जो है वो सूरत हाल है। अनवर गर्गाश मेरा ख्याल उनका नाम है, जो कि एडवाइज़र हैं मुत्तहिदा अरब अमारात के प्रेसिडेंट के, उनकी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट इस हवाले से गर्दिश कर रही। एक बड़ी इंटरेस्टिंग ये चीज़ देखिए कि सऊदी एनालिस्ट जो हैं वो नेसेसरीली मुत्तहिदा अरब अमारात की इस वक्त की जो पोजीशन है वो उससे इत्तफाक नहीं कर रहे, बावजूद इसके कि ईरान ने इतने बड़े किस्म के हमले किए हैं। लेकिन जो मैं भी ट्विटर पे शायद आपको दिखा सकूं, अगर ना भी दिखा सकूं, तो सऊदी पोजीशन जो है वो कोई बहुत ज़्यादा हमदर्दी की नहीं है मुत्तहिदा अरब अमारात से, कुवैत से और बहरीन से। ये एक बहुत बड़ा अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल जो है वो डेवलप कर गई। तमाम अमेरिका ने ईरान के हमलों के जवाब में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के ऊपर, कैशम आइलैंड के ऊपर कुछ हमले किए हैं, लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात के समझते हैं कि ये हमले जो हैं ये नाकाफ़ी हैं। अब इसमें लेटेस्ट जो सिचुएशन है जो बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी कंफ्यूजिंग है वो ये है कि IRGC के एक ब्रिगेडियर जनरल साहब ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है
انہوں نے کہا ہے کہ IRGC نے اپنے ایروسپیس کمانڈ جو ہے اس کا انالیسس کیا ہے اور اس سے انہیں یہ پتہ چلا ہے کہ یہ جو کویت کے ایئرپورٹ کے اوپر جو سویلین ایئرپورٹ تھا جہاں کویت کی حکومت یہ کہتی ہے کہ 63 لوگ جو ہیں زخمی ہوئے ہیں، ایک کی ہلاکت ہو گئی ہے اور وہ ہندوستانی شہری تھا، یہ اسے کہتے ہیں حملہ IRGC کے ایروسپیس نے نہیں کیا بلکہ امریکنس نے جو پیٹریٹ مسل فائر کیے تھے ایرانی میزائلز کو روکنے کے لیے، وہ مس فائر ہو گئے ہیں اور وہ اس کے بعد جو گرے ہیں اس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے۔ ویسے اس کو ماننا تھوڑا سا مشکل اس لیے کہ جس قسم کی تباہی ہم نے دیکھی ہے کہ کویت کے ایئرپورٹ کے اوپر ہوئی ہے وہ محض ایک پیٹریٹ مسل کا ملبہ گرنے سے تو خیر نہیں ہو سکتی، لیکن بہت سے لوگ اس تھیسس کو بھی سپورٹ کرتے ہیں۔ سینٹ کام نے، سینٹرل کمانڈ نے بڑی سختی سے اس کی تردید کی ہے، انہوں نے کہا یہ بکواس کر رہے ہیں ایرانی، اور ہمارے پاس ایویڈنس ہے اور ایسی CCTV فوٹیج ایگزسٹ کرتی ہے ایئرپورٹ کی جس سے دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ ایرانیوں نے ڈرون سٹرائکس کی ہیں۔ کویت جو کچھ ہوا ہے ایئرپورٹ پہ وہ ڈرون سٹرائکس کے نتیجے میں ہوا ہے۔ کویت کی حکومت کا کہنا یہ ہے کہ ایرانینز نے 13 بیلسٹک مسل اور 17 ڈرون سٹرائکس جو ہیں وہ کویت کے اوپر کی ہیں، جس میں سے کچھ جو ہیں وہ ناکام ہو گئی۔ اب میں آپ کے ساتھ ایک اسکرین شیئرنگ کروں گا، زیادہ اسکرین شیئرنگ نہیں ہے لیکن یہ والی اسکرین شیئرنگ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ڈاکٹر ٹریٹا پارسی جن سے آپ واقف ہیں، 2 دفعہ میں نے ان کا انٹرویو کیا ہے، آپ ان کا انٹرویو دیکھ چکے ہیں، انہوں نے ایک بہت ہی معنی خیز اس کے حوالے سے انہوں نے ٹویٹ کیا، جس ٹویٹ میں انہوں نے یہ ساری کی ساری صورتحال جو ہے وہ ایکسپلین کی ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ کیوں ہوا ہے۔ دیکھیے ڈاکٹر ٹریٹا پارسی کے ٹویٹ آپ کے سامنے ہیں۔ ڈاکٹر ٹریٹا پارسی کہتے ہیں کہ پچھلے 8 دنوں کے اندر امریکہ نے بار بار ایرانین ویسلز کو ٹارگٹ کیا، نہ صرف ایرانین مین لینڈ کو بھی ٹارگٹ کیا، ایرانین ویسلز کو بھی ٹارگٹ کیا، اور اس میں نان ایرانین آئل ویسلز کو بھی امریکہ نے ٹارگٹ کیا، اور بیسکلی طور پہ ہے کہ امریکہ نے اپنے بلاکیڈ کو ان حملوں کے ذریعے اسے ایسکیلیٹ کیا۔ پھر جس کو میں نے یلو میں ہائی لائٹ کیا ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ شروع میں ایٹ فرسٹ ایرانز ریسپانس واز پروپورشنل، یعنی اگر امریکہ نے کوئی حملہ کیا تو ایران نے اسی قسم کا ایک پروپورشنل اس کا جواب دیا، کبھی نہیں دیا، اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے لیے اسے برداشت کرنا آسان تھا، انہوں نے اس کو ایک کھیل میں کنورٹ کر لیا۔ اب جس کو میں نے گرین میں ہائی لائٹ کیا ہے، in fact it was beneficial to the United States to continue the exchange of blows but keep them relatively limited as it would slowly but surely erode Iran's deterrence without imposing intolerable costs on the United States. So یہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ کی اور ان کی ملٹری کی، سینٹ کام کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ آپ چھوٹے چھوٹے حملے مسلسل کرتے چلے جائیں، ایرانینز کو ٹیز کریں، چیلنج کریں، ہر دفعہ ایرانی اگر پروپورشنیٹ جواب ہی دیں گے تو آہستہ آہستہ وہ جو ایکسرسائز کر رہے ہیں کنٹرول اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر، اور ان کا جو ڈیٹرنس ہے، اس کا جو خوف ہے، اس کا جو امپیکٹ ہے وہ کم ہوتا چلا جائے گا۔ اور یہ در حقیقت ایک ایسی اسٹریٹجی تھی، ڈونلڈ ٹرمپ منہ سے مسلسل کہتے رہے امن 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 میری ڈیل ہو رہی ہے، لیکن در حقیقت وہ ایران کو بلیڈ کر کے، کمزور کر کے، ایگزاسٹ کر کے اس کے ڈیٹرنس کو ختم کرنا چاہ رہے تھے۔ لیکن بٹ یسٹرڈے ایران موو ٹو چینج دیٹ ایکویشن۔ یہ وہ ایکویشن ہے جب ایران اس نتیجے پہ پہنچا کہ وہ یہ کھیل نہیں کھیل سکتا، اسے اس ایکویشن کو چینج کرنا ہے۔ آفٹر دا US struck a Botswana flagged tanker as part of Trump's blockade, the Iranians counter escalated disproportionately۔ جب امریکہ نے ایک بوٹسوانا کا جو فلیگ کیریئر ٹینکر تھا اس کے اوپر حملہ کیا تو ایرانین لیڈرشپ نے، IRGC نے، ان کی لیڈرشپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ انہیں اس کا اب ڈسپروپورشنیٹ رسپانس دینا ہوگا تاکہ امریکہ کو اس کا ایک میسج آئے کہ یہ کھیل ان ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ ایرانی کھیلنے کے لیے تیار نہیں۔ اب یہ اگلی جو چند پوائنٹس ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ تہران اسٹرک کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ ایز ویل ایز دا US بیس ان کویت۔ وہ کہتے ہیں نہ صرف کویت کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو ٹارگٹ کیا بلکہ US کا جو کویت کے اندر بیس ہے علی السالم، اس کے اوپر بھی ایرانیوں نے بیلسٹک مسلز اینڈ ڈرون اسٹرائک سے حملہ کیا۔ It struck the 5th Fleet facilities in Bahrain, full extent of damage unknown۔ جو 5th Fleet facilities پہ حملہ کیا گیا پورے ڈیمیج کا ٹھیک طرح سے پتہ نہیں ہے۔ یہ آپ دیکھیں کہ جو میں تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ صرف کسی مین ہیڈ لائن سے آپ کو نہیں پتہ چلتی۔ اٹ اسٹرک جارڈن فل ایکسٹینٹ آف ڈیمیج آن لائن، اردن میں بھی ایرانی میزائل پہنچے، ایرانی ڈرون اسٹرائک پہنچے، یعنی امریکہ کا کوئی بھی اتحادی انہوں نے چھوڑا نہیں۔ اٹ اسٹرک ناردرن عراق فل ایکسٹینٹ آف ڈیمیج ان نون۔ ناردرن عراق اس لیے کہ وہاں پر امریکہ کے بیسز ہیں، کچھ فیسلٹیز اور ایسٹس ایگزسٹ کرتے ہیں۔ اٹ اسٹرک دی UAE، متحدہ عرب امارات پہ بھی ایکسٹینٹ ڈیمیج کا نہیں پتہ لیکن وہاں پر بھی ایرانی میزائل اور ڈرون اسٹرائکس ہوئیں۔ اٹ اسٹرک دی العدید ایئر بیس ان قطر، العدید ایئر بیس کو بھی ایرانی نے ٹارگٹ کیا،
और अकॉर्डिंग टू डॉक्टर पारसी it was a demonstration and reminder that Tehran retains escalation dominance. बेसिकली तौर पे अमेरिका को ईरान ने ये मैसेज भेजा है कि भाई अब गलतफहमी में ना रहें, हमारे पास एस्केलेशन डोमिनेंस कैपेसिटी एग्जिस्ट करती है. अब अगली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझना जो है बहुत ज़रूरी है, जो इसको मैंने येलो और ग्रीन दोनों में हाईलाइट किया है. Whereas the United States is comfortable with either a possible deal or a low-level exchange of fire, but not a return to full-scale war. ईरान को ये समझ आ गई कि अमेरिका जो है वो एक लो लेवल हॉस्टिलिटीज़ के साथ भी कंफर्टेबल है, अमेरिका को अपनी मर्जी की डील मिल जाए उससे भी कंफर्टेबल है, लेकिन अमेरिका पॉलिटिकली अफोर्ड नहीं करता कि जिस किस्म की जंग पहले 40 दिन में हुई थी उसी जंग में दोनों साइड्स वापस चली जाएं और एक फुल स्केल जंग हो जाए. Tehran is comfortable with a possible deal or a full-scale war, but not with a low-level exchange of fire that erodes Iran's deterrence and allows for Trump's blockade of the blockade to become effective. तेहरान को ये बात समझ आ गई कि तेहरान जो है उसको डील अगर मिल जाती है तो बहुत अच्छा है. तेहरान एक बड़ी जंग के लिए भी ज़हनी तौर पर लॉजिस्टिकली तौर पर तैयार है, लेकिन वो इस किस्म की लो लेवल एक्सचेंज ऑफ फायर जो कि डोनाल्ड ट्रंप गुज़श्ता कई दिनों से मसलसल ईरान के साथ खेल रहे हैं, ईरानियों को ये समझ आ गई है कि इससे बुनियादी तौर पे उनकी स्ट्रेटिजिक जो पोस्चर है और उनका जो डिटरेंस है उसे कमज़ोर किया जा रहा है. इसलिए उन्होंने गुज़श्ता 24 घंटे में अमरीका को और अमरीका के जो एलाइज हैं मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत, बहरीन, उर्दन और कतर के अंदर जो बेस है, इन सब को उन्होंने एक बार फिर जो है वो एक झटका दिया है. द एरिया वे बोथ कैन एक्चुअली बी कंफर्टेबल. अच्छा, अब मैं यहाँ पे मैं वापस आता हूँ, मैं आपके साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की चीज़ मैं शेयर करता हूँ. सालिम अब्दुल साले मेरा ख्याल है एक सऊदी अरेबिया के एनालिस्ट हैं. मैंने वैसे कोशिश की थी, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी ट्विटर पे कि मेरे मैसेज उनसे एक्सचेंज हुए डीएम में, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप मेरे साथ ज्वाइन करें कि इंग्लिश डिस्कशन में. अब वो कह रहे हैं कि मैं इंग्लिश में डिस्कशंस कर नहीं सकता, मेरी अंग्रेज़ी इतनी अच्छी नहीं है, मैं लिख के कर सकता हूँ बात, आपको जो भी बात मुझसे पूछनी है तो मुझसे पूछें. उन्होंने जो ट्वीट किए हैं वो ईरान के पर्सपेक्टिव को कि ये ईरान के IRGC का हमला नहीं है कुवैत के एयरपोर्ट के ऊपर, उसे सपोर्ट कर रहे हैं. बाकी सारे जैसे मैरियो नौफल हैं और बहुत से लोग हैं वो ऐसी एविडेंस शेयर कर रहे हैं कि ये ईरान नहीं किए हैं, ये ईरान की ड्रोन स्ट्राइक्स हैं जो कुवैत के ऊपर हुआ है, बिकॉज ये एक सिविलियन टारगेट था. लेकिन सऊदी एनालिस्ट एक से ज़्यादा ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर मुत्तहिदा अरब अमारात और कुवैत जो है ये खेल रहे हैं, अमरीकी खेल रहे हैं और इनकी एविडेंस नाकाफ़ी है और ये हमला जो है इन्होंने खुद किया है ताकि ये एक प्रीटेक्स्ट प्रोवाइड कर सकें अब ईरान के ऊपर ज़्यादा बड़े हमले का. और इसमें मुत्तहिदा अरब अमारात, इसमें कुवैत जो है और बहरीन जो है ये मिले हुए हैं. अब खुदा बेहतर जानता है इसकी असल हकीकत क्या है, लेकिन इससे ये आपको पता चलता है कि सऊदी फीलिंग्स जो हैं इस स्टेज के ऊपर, सऊदी थिंकिंग और जो उनका जो पर्सपेक्टिव है, उनके देखने का जो अंदाज़ है इस कॉन्फ्लिक्ट को, वो अब आहिस्ता आहिस्ता मुत्तहिदा अरब अमारात से, बहरीन और कुवैत से आपको मुख्तलिफ नज़र आता है. मैं समझता हूँ कि ये बड़ी ज़्यादती की बात होगी अगर मैं एक एनालिटिकल पॉइंट आपके साथ मैं शेयर करूँ. मैं समझता हूँ कि सऊदी अरब का माइंड बनाने में कि ईरान के साथ फुल ब्लोन सऊदी अरब को लड़ाई नहीं करनी चाहिए, इसमें पाकिस्तानी मिलिट्री का भी इनपुट है. ये मैं ख़ास दिनों से मैं देख रहा हूँ कि हम क्या सोचा करते थे फरवरी में, हम सब के जहनों में ख़तरा ये था, अगर आप व्हाट्सएप पे होने वाली डिबेट देखें, ट्विटर पे होने वाली डिबेट देखें, तो हमारे जहनों में ये था कि जैसे ही ये जंग शुरू होगी पाकिस्तानी फ़ौज को खुश करेंगे तो पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो बलूचिस्तान से और मुख्तलिफ जगहों से ईरान के ऊपर हमला कर देगी, अमेरिका को हमला करने की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी. क्वाइट कॉन्ट्ररी टू आवर फियर्स, हमारे इन तमाम खदशात को गलत साबित करते हुए पाकिस्तानी मिलिट्री ने एक बड़े इफेक्टिव मीडिएटर का रोल उन्होंने पकड़ा. उन्होंने अमेरिका और ईरान और सऊदी अरब और पूरे खत्ते में अपना एक डिफरेंट रोल ढूंढा, जिसको मेरा ख्याल है कि वो अब सीमेंट भी करना चाहते हैं कि हमें वेस्ट एशिया के अंदर एक स्ट्रेटेजिक रोल मिलना चाहिए. लेकिन उन्होंने एक बड़ा बेहतर स्मार्ट रोल उन्होंने ढूंढा है और उन्होंने सऊदी अरब को ये समझाया है, एंगेज किया है कि हमें ईरान के साथ एक बड़ी जंग की तरफ आपको नहीं जाना चाहिए. एट द सेम टाइम उन्होंने ईरान को समझाया है कि आपको भी सऊदी अरब के ऊपर हमले नहीं करने चाहिए. और जो उन्होंने अपनी टोकन प्रेजेंस रखी 18,000 या 13,000 ट्रूप्स की और 18 जहाज़ों की, उसमें उन्होंने दोनों तरफ प्ले किया है. वो उन्होंने प्ले करना था, ज़ाहिर है कि स्ट्रेटेजिक लेवरेज के लिए उनको दोनों तरफ प्ले करना पड़ा. उन्होंने सऊदी अरब को अपनी हमायत का भी यकीन दिलाया, दूसरी तरफ से ईरान को भी समझाया और एक डिफरेंट किस्म का रोल उन्होंने अपने लिए कार्व आउट कर लिया. अब इसमें ये देखें कि इसका मतलब क्या है सारी चीज़ का, जब भी मैंने आपके सामने डॉक्टर ट्वीटा पारसी का ट्वीट मैंने एक्सप्लेन किया कि ट्रंप जो है वो शायद सीरियस है ही नहीं टॉक्स के हवाले से,
یا وہ ایک ایسی ڈیل پہ جانا چاہتے ہیں ٹوٹلی ان کی اپنی من پسند کی ہو جس کے لیے انہیں کچھ بھی پولیٹیکل کاسٹ امریکہ کے اندر پے نہ کرنی پڑے. یعنی زائنسٹ لابی بھی خوش رہے, امریکہ کے اندر رائٹ ونگ بھی خوش رہے, امریکہ کا میڈیا بھی خوش رہے, ان کو کچھ دینا بھی نہ پڑے اور ان کو ڈیل بھی مل جائے. اور اس میں ان کی حکمت عملی اور اسٹریٹجی یہ تھی کہ چھوٹے کٹ لگا کے, جسے کہتے ہیں 1000 کٹس اسٹریٹجی, ایران کو اتنا کمزور کر دیں کہ وہ اپنے گھٹنوں پہ گر جائے, اور پھر جیسی کیسی بھی ڈیل ایران کو میں نے آفر کرنی ہے میں ایران سے ایکسٹریکٹ کر لوں. پچھلے چند دنوں کی جتنی بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹس ہیں, وہ جو ہے نا کہ بغل میں چھری منہ سے رام رام جس کو ہم کہتے ہیں محاوروں میں, وہ ان کی یہاں پہ اس جگہ پہ جا کے ایکسپوز ہو جاتی ہے. جب آپ سارے حالات کو بھی دیکھتے ہیں, ڈاکٹر ٹویٹر پارسی کا جو انالیٹیکل ٹویٹ ہے اس کو بھی آپ دیکھتے ہیں. انہی پچھلے 12 گھنٹوں میں ڈونلڈ ٹرمپ نے نیو یارک پوسٹ کو ایک انٹرویو دیا. یہ ایک رائٹ ونگ قسم کا پبلیکیشن ہے, خاصی شٹی پبلیکیشن ہے. اس سے انہوں نے انٹرویو دیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہاں میں واقعی بڑا پریشان تھا, میں نے نیتن یاہو کو بڑی سخت قسم کی باتیں کہہ دی ہیں, لیکن میرا اور نیتن یاہو کے درمیان میں بڑا اچھا ورکنگ ریلیشن شپ ہے. دوسری طرف سے بینیامن نیتن یاہو نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے کہ ہم تو بس بھائی ہی ہیں, ہمارا ایک ہی ورلڈ ویو ہے, کبھی ہو جاتی ہے اوپر نیچ, لیکن ہمارا ایک کامن ورکنگ ریلیشن شپ. دونوں کو احساس ہے کہ دونوں کے سروائیول کے لیے پولیٹیکل جو ہے وہ ایک حد سے زیادہ آگے جا نہیں سکتے. اب آئیں ہم, یہ سچویشن چل رہی ہے, اس میں جو ہے یہ ایک بڑی فرجائل سچویشن ہے, نازک سچویشن ہے, اس میں کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے. میں اس کی مزید ڈیٹیلز آپ سے شیئر کرتا رہوں گا. اب ہم ذرا تھوڑی سی چھلانگ لگائیں پرشین گلف سے اور پیارے پاکستان میں آ جائیں, وہاں دیکھیں کیا ہو رہا ہے. پیارے پاکستان میں جو مہاراجہ ہری سنگھ کی ریاست کے 2 حصے پاکستان کے پاس ہیں خوش نصیبی سے, ایک آزاد جموں کشمیر اور دوسرا گلگت بلتستان, دونوں اس وقت فوکس میں ہیں فار ڈفرینٹ ریزنس. 7 جون کو گلگت بلتستان میں جی بی میں انتخابات ہو رہے ہیں. انتخابات تو ہو ہی نہیں رہے, ایک سلیکشن کا پروسیس ہو رہا ہے جس سے پہلے ہی بھائی لوگوں نے مینیج کیا ہوا ہے. اور 9 جون کو البتہ آزاد کشمیر کے اندر جو ان کی JAAC ہے, جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی, وہ اپنی ایک پروٹیسٹ مارچ کر رہی ہے پورے آزاد کشمیر سے ٹورڈز دا کیپٹل سٹی آف مظفر آباد. اب پرائم منسٹر جو راٹھور صاحب ہیں, انہوں نے ایک آل پارٹی کانفرنس بلائی تھی جس میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو بھی بلایا گیا تھا, لیکن جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی JAAC نے اس میں آنے سے انکار کر دیا. انہوں نے اس کا بائیکاٹ کیا, اور ان کا بائیکاٹ نہیں دیا کہ ان کو یہ پتہ چل گیا, یا کہہ چکے تھے پرائم منسٹر راٹھور صاحب کہ ان کا جو بنیادی مطالبہ ہے 12 سیٹوں کو کینسل کرنے والا, جو ریفیوجی سیٹس ہیں جو پاکستان سے لوگ الیکٹ ہو کے آتے ہیں آزاد کشمیر کی اسمبلی کے لیے, اسے پرائم منسٹر نے یہ کلیئر نظر آ رہا تھا کہ انہوں نے اس کو رد کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ ان ایکسیپٹیبل ہے, یہ لیگل ہمارا جو بہت زبردست ایک مقدس فریم ورک ہے آزاد کشمیر کا قانونی لیجسلیٹو, اس میں یہ مطالبہ فٹ نہیں ہوتا, اور اسی وجہ سے اس کا بائیک آؤٹ کر دیا. اب یہ 12 سیٹس کا معاملہ ہے کیا, یہ کیا مقدس سیٹیں ہیں؟ یہ 12 سیٹیں وہ ہیں جہاں پنجاب سے اور خیبر پختونخوا میں کشمیری ریفیوجیز کے نام پہ یہ سیٹیں ہیں, جو پرانے کشمیری جن کو کہا جاتا ہے, وہ وہاں بستے ہیں, لاہور میں, پنڈی میں, اسلام آباد میں, مختلف جگہوں پہ, اور پشاور وغیرہ میں یا ایبٹ آباد میں. تو وہ وہاں سے ووٹ ڈالتے ہیں اور وہاں سے 12 سیٹیں الیکٹ ہو کے آزاد کشمیر کی اسمبلی میں, لیجسلیٹو اسمبلی جس کے ہیں ہی پتہ نہیں 32-33 لوگ, اس میں ان کو سیٹس مل جاتی ہیں. جوائنٹ ایکشن جو کمیٹی کوئی نئی بات نہیں کر رہی, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ سیکٹر کمانڈر ان کو الیکٹ کرتے ہیں ISI کے, اور اس کے نتیجے میں پھر اسمبلی جو ہوتی ہے اس کو ISI کنٹرول کر لیتی ہے, یعنی فرشتے اسمبلی کو کنٹرول کرتے ہیں, اور یہ ان ایکسیپٹیبل ہے. اور اگر ہم نے آزاد کشمیر کو ایک ڈیموکریسی بنانا ہے, لوگوں کی ریپرزنٹیٹیو لیجسلیٹو اسمبلی بنانی ہے, تو یہ ڈرامہ ہمیں ختم کرنا ہوگا اور یہ 12 سیٹیں جو ہیں وہ ختم کر دی جائیں. اب اکتوبر 2025 میں جو ایگریمنٹ ہوا تھا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے درمیان میں اور آزاد کشمیر کی حکومت کے درمیان میں, یہ فرشتوں کے درمیان میں, اس میں یہ بات مان لی گئی تھی کہ اس کو بھی غور کیا جائے گا اور یہ 12 سیٹیں ختم کر دی جائیں گی. اب وہ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس لیے آ رہے ہیں مظاہرہ کرنے, پروٹیسٹ کرنے کے لیے کہ جو اکتوبر 2025 کا ایگریمنٹ تھا اسے امپلیمنٹ کرنا ہے, اسے عملی جامہ پہنانا ہے. اور آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ ہم ان کو ویلکم کریں گے, ہم کوئی سختی نہیں کریں گے, ہم لاٹھی چارج نہیں کریں گے, ہم ان کو گرمیوں میں ٹھنڈا پانی دیں گے, ان کو سایہ دیں گے, وغیرہ وغیرہ دیں گے. اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے, بٹ یہ ایک امپورٹنٹ مومنٹ ہوگا آزاد کشمیر اور پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اندر, اور ہمیں اس کو مانیٹر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, جیسے کہ ہم مانیٹر کریں گے 7 جون کا جو الیکشن ہے GB کا. GB کے الیکشن کا چونکہ میں ذکر کر رہا ہوں تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں اگلے چند گھنٹوں میں, آپ کہہ لیں کہ اگلے 12-18 گھنٹوں میں ایک بالکل نان پولیٹیکل از دی امپورٹنٹ اسٹریس پوائنٹ, GB کی یونیک ڈیولپمنٹل چیلنجز کے حوالے سے اسی چینل کے اوپر GBS نیوز پہ میں ایک ٹوٹلی غیر سیاسی نان پولیٹیکل ڈسکشن لے کر آؤں گا, ایک ایسے ڈیولپمنٹ ایکسپرٹ سے جو بہت ایجوکیٹڈ ہیں اور جو خود GB سے جن کا تعلق ہے, جو لکھتے بھی ہیں, اور ہم یہ ڈسکشن کریں گے کہ گلگت بلتستان کے اپنے یونیک مسائل اور اس کے پولیٹیکل چیلنجز یا اس کے مستقبل کے چیلنجز کیا ہیں. اب آئیں ذرا تھوڑا سا اسلام آباد کی طرف دیکھیں جہاں پر بجٹ کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے.
دیکھیے بجٹ 10 جون کو فیصلہ ہو گیا، جو پہلے 7 جون کو اس کا سیشن ہونا تھا، پریزنٹ کرنا تھا، لیکن اب دونوں جماعتیں جو ہیں حکومت اینڈ پی پی پی، ان میں فیصلہ ہوا ہے کہ 10 جون کو بجٹ کا سیشن ہوگا، بجٹ جو ہے وہ پیش کر دیا جائے گا اسمبلی میں. اور اس سے پہلے پی 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 اور پی ایم ایل این میں کچھ میٹنگز بھی ہوں گی. بلاول زرداری جو اس وقت جی بی کے اندر کیمپین رن کر رہے ہیں وہ بھی پہنچ جائیں گے، وہ بھی میٹنگز میں حصہ ہوں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کے مختلف لوگوں کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بجٹ کی بہت سی پروویژن سے بڑی پریشان ہے. وہ چاہتی ہے کہ عوام دوست قسم کا ایک بجٹ ہونا چاہیے، عوام کو بجٹ سے کوئی تکلیف جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. ہر بجٹ سے پہلے آپ کو پتہ ہے ہر سیاسی جماعت اسی قسم کی بکواس کرتی ہے. اور جب پاکستان پیپلز پارٹی، زرداری صاحب کی پارٹی جو ہے، یہ وہ پیپلز پارٹی تو اب ہے بھی نہیں جو پیپلز پارٹی تھی. تو زرداری صاحب کی پارٹی جب یہ کہتی ہے کہ اسے عوام کے دکھ کا احساس ہے، تو آپ کے پاس 3 قسم کی آپشنز ہیں. یا آپ کہے ماریں، سب سے آسان آپشن ہے، یا آپ دیوار پہ ٹکرے ماریں، یا آپ الٹیاں کریں، یا آپ خودکشی کا سوچیں. 4-5 آپ کے پاس آپشنز ہیں، آپ خود سوچ لیں کون سی آپشن اس میں سے آپ کو زیادہ اچھی لگتی ہے. سارا چیلنج ہے بجٹ کا. کیا بجٹ کا چیلنج یہ ہے کہ فنڈز کوئی نہیں ہے، خزانہ خالی ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ اور ڈیفنس کے اخراجات پورے کرنے میں کھینچا تانی ہو رہی ہے کہ وہ پیسے جو ہیں وہ کہاں پہ آئیں گے. خیبر پختونخوا میں ایک ریبل گروپ ہے جس نے مطالبہ یہ کیا ہے، وہاں پہ ان کی ایک ہیڈ لائن بنی ہے کہ اگر عمران خان سے ملاقات نہیں ہوتی سی ایم خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب کی بجٹ سے پہلے، تو کے پی کا جو بجٹ ہے جو تیار ہے لیکن اس کو پیش نہ کیا جائے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ملاقات کروائی جائے. اب یہ جو گروپ ہے، ایک ریبل گروپ ہے، یہ ڈسپلن گروپ ہے. اپیرنٹلی کہا جا رہا ہے کہ یہ محترمہ علیمہ خان صاحبہ کی جو پوزیشن ہے ملاقات کے حوالے سے، اسے یہ سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن مجھے تھوڑا سا شک ہے کہ کہیں یہ وہی لوگ نہ ہوں جنہوں نے جب سہیل آفریدی نے میٹنگ بلائی تھی تو اس میں جو 25-26 لوگ نہیں آئے تھے، کہیں یہ وہی لوگ تو نہیں ہیں. بیکاز اگر یہ وہ والے لوگ ہیں جو اس وقت نہیں آئے تھے تو پھر اس کے ڈائنامکس کچھ اور ہیں. پھر ہاتھی کی دانت دکھانے کی اور کھانے کی، اور پھر یہ شاید سہیل آفریدی کو کمزور کرنے کی یہاں پہ ایک کوشش ہوگی. ابھی ایک ایسی سچویشن میں آپ کے سامنے ڈسکس کرنے والا ہوں جو آپ کو شاید کہیں اور نہ ملے. پاکستان اور برطانیہ کے درمیان میں کرائم کے اوپر، جرم کے اوپر کس قسم کی پالیٹکس ہو رہی ہے اور وہ کیسے ان معاشروں کو متاثر کر رہی ہے. گزشتہ 24 گھنٹے میں جو دن ختم ہوا، لاہور ہائی کورٹ نے وہ جو 2 ریپسٹ تھے جنہوں نے سپٹمبر 2020 میں ایک پاکستانی اوریجن فرینچ خاتون جو تھیں، جو پاکستانی تھیں لیکن فرینچ سٹیزن تھیں، ماں تھی، اس کو اس کے 3 بچوں کے سامنے لاہور سیالکوٹ ہائی وے پہ، سڑک پہ جو کنیکٹنگ سڑک ہے، اس میں صبح کے 2:45 بجے اسے ریپ کیا تھا اس کے بچوں کے سامنے. اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایلون مسک نے ویلکم کیا ہے. ایلون مسک نے آج تک پاکستان کی کسی چیز کو ویلکم نہیں کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جو یہ ڈیتھ پینلٹی رد کر دی ہے، لاہور ہائی کورٹ نے اپیل رد کر دی ہے بیسکلی طور پہ، تو یہ بڑا صحیح کیا ہے. اور یہ پوری دنیا میں جو ریپ یا ایگریویٹڈ ریپ ہے اس کے لیے ڈیتھ پینلٹی ہونی چاہیے. جب ایلون مسک کسی چیز کو سپورٹ کرتے ہیں تو میرا دل بیٹھ جاتا ہے. اور میں ابھی آپ کو ایکسپلین بھی کرتا ہوں. یہ جو اپیل تھی ان ریپسٹ کی، اس میں 2 پوائنٹس تھے. ایک یہ تھا کہ پروسیکیوشن کی سیکوینس ٹھیک نہیں ہے، پروسیکیوشن کی ایویڈنس جو ہے ڈیفیکٹو ہے، اس میں ایمبیگوٹی ہے، اس میں شک ہے. اور یہ تو خیر انہوں نے خواہ کیس بنایا. میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہی ریپسٹ ہیں، انہوں نے یہ جرم کیا تھا اور ان کو بڑی سخت سزا جو ہے وہ ڈیفینیٹلی طور پہ ملنی چاہیے. اور لیکن دوسرا ان کا یہ ہے کہ یہ پنشمنٹ جو ڈیتھ ہے، کیپٹل پنشمنٹ ہے فار ریپ، یہ ایک ایگریویٹڈ پنشمنٹ ہے. یہ جو ایگریویٹڈ ہے، ڈسپرپورشنیٹ ہے، یہ چیز ایسی ہے جیسے اقوام متحدہ کا ہیومن رائٹ، یونائٹڈ نیشن کی تمام ایجنسیز، ایمنسٹی انٹرنیشنل، ہیومن رائٹ واچ، HRW اور بھی بہت سی جتنی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، جو سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہیں، وہ اس کو سپورٹ کرتی ہیں کہ اس کو جو ہے ڈیتھ پینلٹی ریپ کے کیس میں نہیں ہونی چاہیے. ان کا آرگومنٹ کیا ہے کہ ڈیتھ پینلٹی کا بہت ہی لمیٹڈ، اسپیسیفک، کم سے کم استعمال ہونا چاہیے، اور وہاں ہونا چاہیے جہاں کسی نے ڈیتھ کاز کی ہے، کسی نے مرڈر کیا ہے، کسی نے انسانی جان جو ہے وہ لے لی ہے. خاص کر کے اگر وہ پری میڈیٹڈ مرڈر تھا، یہ نہیں کہ ایکسیڈنٹلی مرڈر ہو گیا، ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہو گئی ہے، ڈرائیور سے ہو گئی ہے، ڈاکٹر سے ہو گئی ہے، نرس سے ہو گئی ہے، کسی اور جگہ سے ہو گئی ہے، اس پہ نہیں ہو سکتی. وہ اس پہ ہوگی جہاں کسی نے پری میڈیٹڈ مرڈر جو ہے وہ کیا. اس وقت دنیا میں 31 ملک ایسے ہیں جہاں ایگریویٹڈ ریپ میں ڈیتھ پینلٹی، کیپٹل پنشمنٹ جو ہے وہ دی جا سکتی ہے. اس میں پاکستان بھی ہے، اس میں بنگلہ دیش بھی ہے، اس میں ہندوستان بھی ہے، اس میں چین بھی ہے، اس میں سعودی عرب ہے، اس میں بہت سے مسلم ممالک اس کے اندر پائے جاتے ہیں. لیکن جو پرنسپل آرگومنٹ ہے ان تمام جگہوں پہ وہ یہ ہے کہ ایک ایسا ایگریویٹڈ ریپ جس کے نتیجے میں ڈیتھ ہو جائے وکٹم کی، وہاں پر آپ ڈیتھ پینلٹی دے سکتے ہیں. ادروائز ریپ اور گینگ ریپ بہت سیریس ایشو ہے، لیکن ریپ کے اوپر ڈیتھ پینلٹی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. عمر قید ہونی چاہیے اور بہت سی سزائیں ہونی چاہیے. لائف امپریزنمنٹ وداؤٹ پیرول جو ہے وہ ہونا چاہیے. بڑا ایموشنل قسم کا سبجیکٹ ہے، میں نے بہت سے لوگوں سے ڈسکس کیا. 2020 میں ہندوستان جس نے بہت کم ہی ریپ میں کسی کو سزائے موت دی ہے،
4 نوجوان جو تھے ان کو ہندوستان میں ایکسیکیوٹ کیا گیا, ان کو ہینگ کیا گیا, جو 2014-15 میں جب ایک کالج کی لڑکی کو بس میں ریپیٹڈلی انہوں نے گینگ ریپ کیا تھا, پھر بس سے باہر پھینک دیا تھا, جس کے نتیجے میں اس لڑکی کی ڈیتھ ہو گئی تھی. ہندوستان کی حکومت نے اس لڑکی کو سنگاپور بھی بھیجا تھا ٹریٹمنٹ کے لیے, لیکن ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اس لڑکی کا ایکچوئل نام کسی کو نہیں پتا. اس کو ہندوستان کی ہسٹری میں نربھا کیس کہا جاتا ہے, اور وہاں کی سول سوسائٹی نے اس کے اوپر بہت زیادہ اسٹینڈ لیا تھا. آرگومنٹ کیا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ڈیتھ پینلٹی نہیں ہونی چاہیے ریپ کے یا ایگریویٹڈ ریپ کے بھی کیس میں؟ وہ کہتے ہیں کہ قانون کی ایک سینس ہے, قانون کی ایک سائنس ہے, اس کی ایک لاجک ہے, اس کا ایک آرکیٹیکچر ہے. جب آپ اس کی آرکیٹیکچر کو ڈسٹرب کرتے ہیں تو پورا کا پورا قانون کا ڈھانچہ جو ہے وہ کولیپس کرنے لگ جاتا ہے. اب یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ آرگومنٹ ہے, بیکاز جب آپ پاکستان میں دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ پاکستان کے اندر چونکہ آپ کچھ بھی قانون بنا سکتے ہیں, جس کے ہاتھ میں لاٹھی آ جائے وہ کوئی بھی پاکستان کے قانون کی شکل بنا دیتا ہے. تو پاکستان کے جو لیگل کانسٹیٹیوشنل ڈھانچہ ہے وہ پوری طرح سے کولیپس کرتا چلا جا رہا ہے. اس کی ایویڈنس یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کو, جرنلسٹ جیسے میں ہوں, اور جو ایمان حاضر مزاری کی طرح کے جو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں اور جو وکیل ہیں, سب کو آپ دہشت گرد قرار دے سکتے ہیں, دہشت گردی کے بڑے بڑے مقدمے بنا سکتے ہیں, اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کے کیسز بنا سکتے ہیں. پاکستان کے قانون کا تمام آرکیٹیکچر کولیپس کر چکا ہوا ہے. اسی طرح سے گینگ ریپ کے اوپر ڈیتھ پینلٹی کو لوزلی اپلائی کرنا بھی ایک بڑی خطرناک سچویشن ہے. لیکن مجھے بہت یقین ہے کہ 99.99% لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی. یہ تھوڑا سا کمپلیکس لیگل اور ہیومن رائٹ آرگومنٹ ہے. اب اس کی امپلیکیشنز آپ دیکھیں کیا ہو رہی ہیں اس قسم کی تھنکنگ کی. میں دوبارہ آپ کو ایک ٹویٹ دکھاؤں گا. انٹرنیشنلی اس وقت ایک ڈبیٹ چل رہی ہے, خوفناک قسم کی ڈبیٹ چل رہی ہے برٹن میں, اور بڑھتی چلی جا رہی ہے, بٹوین دی ہینری نوویک اینڈ وکرم دگوا. جو کیس ہے جہاں وکرم دگوا جو سکھ تھا, اس نے ہینری نوویک جو 18 سال کا ایک وائٹ سفید لڑکا اسٹوڈنٹ تھا, اس کو اس نے قتل کر دیا. کرپان کے یکے بعد دیگرے 5 اس نے اس کو اسٹیپ کیا. اور میں نے 2 دفعہ پہلے اس کا ذکر کیا ہے. خوفناک ڈبیٹ ہو رہی ہے, اور سارا کا سارا اس کا ٹارگٹ وہ ہے کہ ساری لابیز جو ہیں, جس میں صہیونی لابی ہے, جس میں انتہا پسند رائٹ ونگ ہیں, جس کے اندر ریفارم پارٹی ہے نجل فراج کی, جس کے اندر ٹامی رابنسن ہے, جس کے اندر امریکہ کے سارے جو رائٹ ونگر ایڈیولوگس ہیں وہ سارے شامل ہو گئے ہیں. سب کا ٹارگٹ ہے پرائم منسٹر کے اسٹارمر. پرائم منسٹر کے اسٹارمر کو گرانے کی پہلے بھی کوشش ہو رہی تھی. اب اس مرڈر کو استعمال کر کے سکھ کو لڑکے کو درمیان میں ڈال کے اسٹارمر پہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, بیکاز اسٹارمر ایک لبرل ہے, لیبر کا ہے, اسے گرانے کی جو ہے مسلسل کوشش کی جا رہی. اور اس میں ایک ایم پی ہیں برٹش, روپرٹ لوو ایم پی ہیں. ان کا میں آپ کو صرف ٹویٹ دکھانا چاہتا ہوں, اس کے اوپر میں نے ایک کوٹ ٹویٹ بھی کیا ہے. یہ ٹویٹ ہے اور یہ تصویر ہے اس کی لڑکے کی, یہ جو سکھ ہے وکرم, یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ, اور یہ روپرٹ لوو کا یہ ٹویٹ ہے جس کو میں نے کھول دیا. یہ اس میں کیا کہہ رہے ہیں روپرٹ لوو؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ برٹن میں ڈیتھ پینلٹی ہے نہیں, تو اس کو ڈیتھ پینلٹی بھی دینی چاہیے اس لڑکے کو, سکھ کو, اور اس کے خاندان کو ڈیپورٹ کر دینا چاہیے. جب تک ہم اس قسم کے جو فارنر فیملیز ہیں جو برٹن میں ہیں, جب تک ہم ان کو اس قسم کی سزائیں نہیں دیں گے, برٹن کی شان و شوکت ریسٹور نہیں ہو سکے گی. لکھا ریسٹور برٹن گورنمنٹ ود دا برٹش پیپلز اپروول وڈ پٹ وکرم ڈگوا ٹو ڈیتھ. پھر اس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ ساری کہانی اس میں لکھ رہے ہیں, آپ ٹویٹ دیکھ سکتے ہیں. یہ میں نے ٹویٹ کیا, یہ میں نے اس کو میرے ٹویٹر ہینڈل پہ کرائیں گے تو آپ اس ٹویٹ کو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک, میں اس کو بند کرتا ہوں, میں واپس آتا ہوں. میں اس کی اہمیت تھوڑی سی آپ کو ایکسپلین کروں. جب بھی کوئی چیز کہیں ہوتی ہے, اگر کوئی کرائم ہو جائے, کوئی ایسی چیز ہو, پھر اس کے ساتھ پولیٹیکلی کھیلا جاتا ہے. اس وقت اس چیز کے ساتھ پولیٹیکلی کھیل رہے ہیں, اور اس میں ایک بار پھر یہ ایک ایسی ڈیبیٹ ہے جس میں لبرلز کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جو انتہا پسند یہ کنسرویٹو یہ رائٹ ونگ پالیٹکس ہے اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مجھے جس چیز کی بہت زیادہ پریشانی ہے وہ یہ کہ جو لبرل سوچ ہے اور جو لبرل پالیٹکس ہے یورپ میں اور امریکہ میں, وہ در حقیقت امیگرینٹس کو سپورٹ کرتی ہے. اگر آپ میں سے لاکھوں لوگ جو ہیں آج ویسٹ یورپ کے اندر, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ میں, امریکہ کے اندر یا کینیڈا کے اندر موجود ہیں, تو آپ صرف اچھی زندگی یہاں اس لیے گزار سکے ہیں کہ گزشتہ 70-80 برس میں یہاں پہ لبرل جو پالیٹکس تھی اس نے آپ کو ویلکم کیا ہے, اس نے ملٹی کلچرزم میں بلیو کیا ہے. وہ لبرل پالیٹکس ہی کہتی ہے کہ اگر آپ کے شکل و صورت مختلف ہے, آپ کے رنگ مختلف ہیں, آپ کی عادات مختلف ہیں, آپ کا لباس مختلف ہے, آپ کی عبادت کی جگہ, آپ کے ٹیمپل, آپ کی مسجدیں مختلف ہیں, تو کوئی بات نہیں ہے. دس از کلچرل ڈائیورسٹی. انہوں نے کلچرل ڈائیورسٹی کو امبریس کیا ہے. آپ ہاتھ نہیں عورت میں لانا چاہتی, آپ چہرے پہ نقاب رکھنا چاہتے ہیں, آپ حجاب رکھ سکتے ہیں, یا آپ کا کلچر ہے یا آپ کی ریلیجس ویلیوز ہیں, اس کو انہوں نے برداشت کیا ہے. لیکن
جو اکثر امیگرینٹس ہیں، خاص کر جو مسلم امیگرینٹس ہیں، انہوں نے لبرلزم کو بالکل نہیں سمجھا، بیکاز ان کے کھوپڑی میں جو آئیڈیاز ڈالے ہیں مائنڈ میں وہ مولوی حضرات نے ڈالے ہیں. مولوی حضرات نے ان کو لبرلز اور لبرلزم کے خلاف نفرت سے بھر دیا اور ان کو یہ بتایا ہے کہ لبرلز اوریانی، فحاشی، شراب، بدماشی، ان تمام چیزوں کا نام جو ہے وہ لبرلزم ہے. اور اب جو پالیٹکس آ رہی ہے اس وقت ویسٹ یورپ کے اندر، نارتھ امریکہ میں، اس میں امیگرینٹس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ لبرل پالیٹکس کے ساتھ کھڑے ہوں اپنے انٹرسٹ کے اندر، اپنے انلائٹنڈ سیلف انٹرسٹ میں. اب یہ پوائنٹ کسی کو سمجھ آئے تو اس کی بڑی مہربانی، جس کو نہ سمجھ آئے اس کی بھی بڑی مہربانی. اگلی جو میں ڈیبیٹ کروں گا وہ میں گلگت بلتستان کے یونیک ڈیولپمنٹل چیلنجز پہ یہاں میں ایک ڈسکشن کروں گا اسی چینل کے اوپر. ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.